अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन त्यामरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान में विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल चल रहा है, स्टार्ट हम उसके हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो रेवेन्यू एक्ट अथॉरिटी जो बनाई जा रही थी उस पर बात करेंगे। उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट हैं और मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने जो गेस्ट जो बुलाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगी करते हैं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ लीगल एडवाइज़र के तौर पर या उनके साथ एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम उनके साथ इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या वजहात हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। एक तरफ हम देख लें गिलगित बल्तिस्तान जो है वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम एजुकेशन की सतह की अगर बात कर लें तो वो फिगर एंड फैक्ट्स बताते हैं कि हम स्टूडेंट की एनरोलमेंट बढ़ रही है, माशी तौर पर हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब दूसरी तरफ हम जो अपोनेंट लोगों से बात कर लेते हैं या जो कम्युनिटी है उनके यहाँ मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। आज की इस डिबेट में हम इस हवाले से वन ऑन वन हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की वो इशूज़ जो एक आम सोशल मीडिया या एक कम्युनिटी के यहाँ एक इशूज़ के ऊपर जो बात की जाती है वो क्यों है और इसकी क्या वजूहात हैं, और इस पे मज़ीद हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और गवर्नमेंट ने मुस्तकबिल में क्या करना है, उन्होंने माजी में क्या किया है, अभी तक क्या उनकी अपडेट हैं, क्या स्टेटस हैं, इन्होंने अपने 2 साल या 1.5 साल दौर के अंदर क्या कुछ कार्रवाई की है, उसके हवाले से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में यासिर अब्बास साहब हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रोशन। अच्छा सर, पहले तो ये जो 7 रोज़ा विंटर फेस्टिवल है ये आजकल गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा उरूज पे, थोड़ा सा इसके हवाले से बता दें कि ये क्या आइडिया आया है कि गिलगित बल्तिस्तान में अचानक से एक विंटर फेस्टिवल के नाम के ऊपर एक ऐसी गेम हमने शुरू की जो वहाँ की मुकामी है नहीं। हम मुकामी सतह पर तो क्रिकेट पोलो का गेम होता था, हम देखते थे फुटबॉल और इस तरह की, अभी ये कोई नए ट्रेंड सेट कर रहे हो आप? देखिए रोशन साहब, दुनिया जो है ना वो तब्दील हो रही है और इसी का असर गिलगित बल्तिस्तान पे भी हम देख रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, ट्रेडिशंस हो, ये तमाम चीज़ें तो ट्रांसफॉर्म हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है दुनिया भर में टूरिज़म के हवाले से माना जाता है, एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। इस पे कोई एक्सटेंसिवली पहले काम नहीं हुआ था क्योंकि जीबी को हमेशा से बड़ा एक समर स्पेसिफिक एक प्रिज्म के थ्रू देखा जाता। उनको लोगों को ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो एक सिग्निफिकेंस है या टूरिज़म पोटेंशियल है या उसका जो भी पोटेंशियल है वो समर तक महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स सक्सेसिवली हमारे पास जो एक विंटर गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं उनको हमने बड़ा प्रोडक्टिव यूटिलाइज़ किया है। हमने अपने यूथ को स्पोर्ट्स में इंगेज किया है। आइस हॉकी जो है, आपको पता है जितने भी ऐसे ममालिक जहाँ पे एक उनका एक अच्छा खासा जो साल का दौरानिया विंटर पे मुश्तमिल होता है, वहाँ ये बड़ा पॉपुलर है। तो जीबी की उसी तरह की खासियत है। जीबी में इसी तरह के नेशनल प्लेइंग फील्ड्स अवेलेबल है जिनके ऊपर ये स्पोर्ट्स खेला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एडिशन है जीबी में हमारे यूथ के लिए। एक विंटर में एक अच्छी एक्टिविटी है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स की एक सिग्निफिकेंस है ह्यूमन पर्सनालिटी पे। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग पहले से ही जो एक स्पोर्ट्स के हवाले से, एथलेटिक्स के हवाले से दुनिया भर में जाने जाते हैं, बिल्कुल है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एडिशन है। हुंजा में आप देखें, गज़र में आप देखें, यासीन में आप देखें, इवन दियामर अस्तोर में आप देखें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक परफेक्ट एडिशन है गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती पे। अच्छा यासिर साहब, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में बेइंतहा मसाइल होने के साथ साथ अगर हमें कोई अच्छी आवाम के लिए खुशियों का एक मौका मिलता है इस किस्म के इवेंट से। गिलगित बल्तिस्तान में आप की गवर्नमेंट की तरफ से एक हालिया एक अपडेट आई हुई थी, एजुकेशन के हवाले से एक रिफॉर्म आया हुआ था कि जिसमें ये किया गया था जो बच्चे हैं स्कूलों में बच्चों को खुराक कि जो है ना एक खुराक उनको दी जाएगी, खाना पीने का स्ट्रक्चर। ये जो पॉलिसीज़ हैं ये आइडियाज़ कहाँ से आती हैं इस किस्म के कि हम स्कूलों में टीचर्स को इनरोल कर लें या जो जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं उनको हम एम्पावर कर लें, बच्चों को स्कॉलरशिप देने के बजाय खुराक का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से है? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ। चीफ मिनिस्टर साहब जब से वो ऑफिस में आए उसके बाद उनका इंस्टीट्यूशनल कुछ फोकसेस थे, उनमें हेल्थ, उनमें एजुकेशन और दीगर जितने भी पब्लिक सेंट्रिक जो इनिशिएटिव्स वो डिपार्टमेंट्स है उनमें उनका एक ख़ासी फोकस था। आप एजुकेशन के हवाले से आपने बात की। एजुकेशन में न सिर्फ हमने आपने सिर्फ एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि हम उनको खाने दे रहे हैं, लेकिन हमने गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप
تھرو HEC ہم نے شروع کروایا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف گلگت بلتستان از پیئنگ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کراکروم بینک سے اور پھر HEC کے تھرو ہم پورے پاکستان میں جتنے بھی بڑے یونیورسٹیز ہیں وہاں اپنے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں تھرو اسکالرشپ. نمبر 2, ہم KCBL میں سافٹ لونز ہائر اسٹڈیز کے لیے, ماسٹرز کے لیے, آپ کے بیچلرز کے لیے ہم نے KCBL کے تھرو ہم نے شروع کیے. پھر ایجوکیشن میں ہمارے پاس مور دین 4000 ویکنسیز اویلیبل تھی جو سکسیسو گورنمنٹس نے کبھی فل نہیں کی, کیونکہ وہ اس طرح کی پوزیشنز تھی, ٹیکنیکل نالج چاہیے تھا, کمپیٹنٹ لوگوں کی آنا ہی وہاں پہ ضروری تھا. تو اس وجہ سے کوئی فوکس پچھلے گورنمنٹس کی نہیں رہی. تو چیف منسٹر صاحب نے بڑے تبدو کر کے 4000 ٹیچرز کی ایک ویکنسی کریٹ کی, جو کہ اگلے 3 مہینے میں پورے گلگت بلتستان میں ہمارے پاس ٹیچرز کا جو ایک کمی ہے وہ پورا ہوگا. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. دیگر جتنے بھی انٹیٹیز ہے SCO کے علاوہ وہ وہاں پہ آنے کے لیے ولنگ نہیں ہے. کوئی کارپوریٹ ان کے انٹرسٹ ہے, وہ شاید وہ سمجھ رہے کہ شاید ان کو بینیفیشل ایک مارکیٹ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے گلگت بلتستان کے موسٹ ڈسٹرکٹس میں ہر اسکول میں ہم نے کوشش کی ہے کہ IT لائبریری بنے. یہ سارا ویژن جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مین مقصد یہی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کی ترقی میں ایجوکیشن کا ایک رول ہے, اور ایجوکیشن کے اس کے لیے گلگت بلتستان کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لوگ وہاں پہ غریب ہیں, تو ان کو اگر ڈاؤن کنٹری ہم نے بھیجنا ہے تو ان کو ایک فنڈنگ کا ذریعہ چاہیے. اس ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے, اور ساتھ ساتھ جس طرح کا ہم کھانا کھاتے ہیں وہ شاید سفیشینٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے بچوں کی غذا کو فوکس کرنے کے لیے, ان کا ویژن فوکس کرنے کے لیے, ان کی ایک مینٹل گروتھ کو فوکس کرنے کے لیے ہم نے گلگت بلتستان میں مختلف اسکولوں میں ہم نے کھانے کا بھی ایک کانسیپٹ شروع کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹ لیسٹ ایک ایسے کلچر کو ترتیب دے گی جہاں پہ لوگوں کو اپنے ڈائٹ کے حوالے سے, اپنے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, اپنے دیگر اس طرح کے جو ایک باڈلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے حوالے سے ارلی ایج میں ایک اویئرنیس بھی ملے گی, جو آگے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو اس چیز کا بینیفیشری ہے وہ اس کو کنٹینیو کرے گا اپنے پروفیشنل لائف میں بھی. اچھا, یہ ابھی کیونکہ ہمارے ہاں جو ریسنٹ ونٹر اسپورٹ فیسٹیول آپ لوگوں کی جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے چلایا جا رہا ہے, اس کو ہم ٹورزم کے ساتھ کیسے لنک کریں گے؟ یہ ایک جو اسپورٹس ہم لوگ وہاں پہ کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں, تو اس سے ٹورزم کا کہتے ہیں کہ وہاں پر ٹورزم بڑھ جائے گی, تو اس کو کیسے لنک کریں گے ہم؟ نہیں دیکھیں, اب آپ گلگت سطح پہ آپ دیکھیں تو یہ تینوں ڈویژنز پہ ابھی ایک آئس ہاکی کھیلی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں اس علاقے کی پوٹینشل ہے کہ یہاں پہ آپ نیشنل لیول کا کوئی آپ بڑے ایونٹ آپ آرگنائز کریں. آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اسکی ریزورٹس ہے, آپ کے پاس آئس ہاکی ہے, نلتر میں آلریڈی ایک اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہوئی ہے, آلریڈی ہمارے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل ہے. تو فیوچر میں یہی ہے. اب لوگ آسٹریا کیوں جاتے ہیں ہر سال, یا سوئٹزرلینڈ کیوں جاتے ہیں ونٹرس میں؟ اسی لیے چلے جاتے ہیں کہ وہاں دے ہیو دا بیسٹ اسکیٹنگ ٹریکس, دے ہیو دا بیسٹ ہائکنگ ٹریکس ان اس میں, ساتھ میں ہمارے پاس پیکس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ تمام کور ایلیمنٹس موجود ہے جو ایک ونٹر ٹورزم کے لیے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. تو بس ہم نے اس میں سر گلگت بلتستان میں جو ایک ایشو بڑا پرابلم کریٹ ہے وہ جو پالیسیز نہیں ہے, خاص کر ٹورزم انڈسٹری میں جتنا میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ادارے نہیں ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. کمپنیاں کوئی بھی آتی ہیں, ایون کہ انٹرنیشنل لیول کی کمپنیاں بغیر منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں, وہاں پر کوئی رجسٹریشن نہیں. لاسٹ ایئر ایک انسیڈنٹ بھی ہو, آپ کو اس کا علم بھی ہوگا, رکھا پوشی کے اندر جو واقعہ ہوا تھا کہ جس میں بغیر ایک ان رجسٹرڈ کمپنیوں کو جانا. اس کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہو آپ لوگ مستقبل میں؟ بالکل ہے. جو جس ایشو کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ جو کنسرن کمپنی تھی وہ شاید پینلائز بھی ہو چکی تھی اس حوالے سے. باقی گلگت بلتستان میں آنے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ایک NFC کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ آپ نے ایکوائر کرنا ہے. باقی میں کچھ چیزوں پہ آپ کے ساتھ ایگری کروں گا, اور نہ صرف وہ ٹورزم سیکٹر کے حوالے سے نہیں ہے بٹ اوور آل گلگت بلتستان میں ون آن ون. ہاں, تو پالیسیز کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے ابھی ہم انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹورسٹ پوٹینشیل کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس ریجن اسپیسیفک ہم پالیسیز بنائیں.
کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کس طرح کی ہو, یہاں کا سیوریج سسٹم کس طرح کا ہو, یہاں پہ کون سے مٹیریلز یوز ہو, اور یہاں جو بلڈنگ ریگولیشنس ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی. تو ہم اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ان قریب کچھ ہی مہینوں میں وی ول ہیو اے کمپریہنسو سسٹم جو گلگت بلتستان میں ٹوریزم کا جو ٹور ایک اینڈ ٹریول انڈسٹری کی کوئی پالیسیز آپ لوگ جی لا جی رہے اس ہیں؟ میں وہ تمام چیزیں شامل ہوگی. اس میں ہوٹلنگ کی کیٹیگرائزیشن ہوگی, آپریٹرز کی کیٹیگرائزیشن ہوگی, طریقہ کار وضع ہوگا, اور اس میں ایک جو ٹوریزم کا جو ایک ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اس کو ایکو فرینڈلی بنائے اور اس کو سسٹینیبل بنائے. ایکو فرینڈلی اس لیے ضروری ہے کہ جی بی کا جو خطہ ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہے. اس میں آپ انوائرمنٹ کو آپ پرائیورٹی نہیں دیں گے تو وہ شاید آپ کا جو ایک ٹوریزم کا جو ایج ہے وہ گلگت بلتستان کا وہ بہت کم رہ جائے گا. تو وہاں کی ایکالوجی سینسٹیو ہے, وہاں کی گلوبل بایوڈائیورسٹی وارمنگ کی وجہ سینسٹیو سے ہے, ہم گلوبل لوگ وارمنگ افیکٹ کی ہوں وجہ گے. سے دنیا بھر میں ایک ویو ہے. تو وہ گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے امیجیٹ آپ کو فال آؤٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں نظر آتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے پالیسیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کام اس پہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ونس وی ول ہیو دیٹ, ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ گلگت بلتستان میں ٹوریزم کی نہ صرف ایک اچھی مارکیٹ ہوگی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ انوائرمنٹ کے لیے ایک اچھی اٹ ول ایڈ اے گڈ ویلیو ٹو دا انوائرمنٹ ایز ویل. گلگت بلتستان جو ہے وہ گلوبل وارمنگ پہ سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا علاقہ ہے. اس پہ ہمیشہ یہ ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح سے گلگت بلتستان کی کمیونٹی کو امپاور نہیں کی جاتی, اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے, کوئی انوائرمنٹل جرنلزم وہاں پر نہیں ہے. اس پہ کوئی آپ لوگ مستقبل میں کام کر رہے ہو کہ انوائرمنٹل جرنلزم کے حوالے سے کوئی کمیونٹی کو آپ اویئر کر لیں, یا ان کی ٹریننگ سیشنز یا کوئی اس طرح کی, کیونکہ ریسرچ کا وہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک گلوبل فنامنا ہے, اور پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ جس کا امیجیٹ جو ہے امپیکٹ اس ملک پہ ہے. تو گلگت گلگت بلتستان خاص کر بلتستان کے اندر ہم نے پہلی بار ایک انٹر ڈپارٹمنٹل کلائمیٹ الائنس بنایا. اس کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ اس کے کچھ سافٹ آبجیکٹیوز ہے, کچھ ہارڈ آبجیکٹیوز ہے. سافٹ آبجیکٹیوز کی طرف میں آتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے, تھرو کلائمیٹ الائنس ہم نے گلگت بلتستان کے مختلف ڈویژنز کے اندر, گلگت میں, دیامر میں, اور ساتھ میں سکردو میں, ہم نے کافی اویئرنیس سیشنز کیے. ہم یونیورسٹی کے بچوں سے ملے, ہم اسکول کے بچوں سے ملے, اور ہم پالیسی میکرز سے بھی ملے. ہم نے مختلف جو این جی اوز ہے وہاں پہ جو تھیمیٹک ایریاز پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کولیبریٹو ایک الائنس بنایا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اویئرنیس پھیلائے, نمبر 1. نمبر 2 اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجیز دے دیں, اور نمبر 3 یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک روڈ میپ دے دیں کہ کس طرح اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. تو اس میں لوکل نالج بھی شامل ہوگی, اس میں سائنٹیفک نالج بھی شامل ہوگی, اور اس میں جو بھی گلگت بلتستان کے لیے آپ سائنٹیفکلی اور کلچرلی جو آپ جو ایک وہاں کے علاقے کے ساتھ سوٹ کرتی ہے, اس طرح کی پالیسیز بھی فریم ہوگی. تو اس حوالے سے چیف منسٹر صاحب خود پرٹیکولرلی کین ہے, تو وہ اس گلگت بلتستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ اس دیکھنا چاہتے ہیں. پہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی جو اس پہ فنڈنگ کے حوالے سے, تو گلگت بلتستان کو کوئی ڈیو شیئر دیں گے یا اس میں بھی کوئی نہیں, کنفرمیشن بالکل نہیں ہے ایسا ابھی؟ ہی ہے. دیکھیں جب ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا پاکستان کی جو نیشنل ڈیزاسٹر ریلیٹڈ جو بھی ہوا ہے, تو اس میں گلگت بلتستان کا ایک سگنیفیکنٹ شیئر ہوگا. مور دین شیئر, ایک جو سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے نا وہ ایک ایشو کو سمجھنے کی اور ایشو سمجھنے کی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک اوور آل نیشنل ڈائلیما رہا ہے کہ ایسے ایشوز جو ہمارے زندگیوں کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے عوام کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. تو کلائمیٹ چینج بھی یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اور گلگت بلتستان کو اگر ایک جو کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیو ہے وہ آپ کی کلائمیٹ سیکیورٹی سے ہے, تو اگر اس حوالے سے آپ ایک اکراس دا بورڈ کنسنسس جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے, آپ کلائمیٹ چینج کو ایڈریس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے گلگت بلتستان از دا آئیڈیل. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کی انٹرونشنس پرائمریلی ہونی چاہیے, کیونکہ وہی سے چیزیں ایمنیٹ ہوتی ہے. آپ کا جو ایک پرائمری جو دریاؤں کا جو ایک اوریجن ہے وہ آپ کے نارتھن ایریاز سے ہیں, تو آپ ان ایریاز کو ریزیلینٹ جب بنائیں گے تو آپ پاکستان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ناظرین, ہمارے ڈسکشن کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک.
ناظرین، گلگت بلتستان افیئر پروگرام میں آج ہمارے ساتھ یاسر عباس صاحب موجود ہیں جو گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کے ساتھ لیگل اور ڈیفرنٹ ایشوز کی مشاورت کے لیے کوآرڈینیٹر ہیں۔ اچھا یاسر صاحب، گلگت بلتستان اسمبلی گزشتہ 4 مہینوں سے کوئی اجلاس نہیں ہوا، وہاں پر بند پڑی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں اجلاس ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں پالیسیز ہو رہے ہیں؟ کیا چکر ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی میں کوئی سیشن نہیں جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بند پڑی ہے کا لفظ میں استعمال کروں گا، یہ غلط ہے۔ جو ایک ڈیلی کے جو پروسیجرز ہے، ڈیلی بزنس ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں، البتہ جو سیشن ابھی تک اسمبلی نہیں سیشن ہوا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو ہمارا جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے یہ تھا کہ ہم ادھر ہمارے ممبران جو تھے وہ ایک کورم شاید بے شک پورا نہیں ہو رہا تھا میرے خیال سے، تو اس کے بعد دیکھا نا اسمبلی سیشن آپ تبھی کال کرتے ہیں جب آپ کے بزنسز ہو، پینڈنگ بزنسز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب وی ول ہیو اسمبلی سیشن ایز ویل، اور جو بھی پینڈنگ ہمارے بزنسز ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب کیونکہ گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے ایک بڑا ہنگامہ گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ہمیشہ ایک 2 قسم کی رائے دی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، جس میں گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا بل ہے، اور دوسری رائے جو کمیونٹی کی طرف سے جو کمیونٹی کے یہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے لیے ایک بہت بڑا تباہی کا باعث بنے گا، ایک ٹیکس کی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اس ڈرافٹ بنانے میں، آپ کیونکہ لیگلی لائر ہو، آپ ایکسپرٹ ہو، آپ کا ڈیوٹی بھی یہی تھی، آپ نے بنایا، اس ڈرافٹ میں کام کیا، کچھ کون سے ایسے آپ نے اس ڈرافٹ کے اندر ایسے کیا قانون سازی کی ہے کہ جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں مستقبل میں اتنے مسائل ہوں گے؟ تھوڑا سا یہ ڈرافٹ کا ایک اوور ویو آپ دے دیں پہلے کہ کیا سٹرکچر ہوگا اس کا GBRA کا۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس ڈرافٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے نا کچھ ایک GB کا ایک پولیٹیکل وہاں کی جو ایک اپروچ ہوتی ہے نا، اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو انفارچونیٹ ایک ریالٹی رہی ہے نا کہ گلگت بلتستان میں ڈسپیوٹڈ جو ایک لیول ہے، جو ایک خطہ ہے، کبھی یہ سیلف امپوزڈ ہے اور اب یہ خیر یہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہے، اس میں اس کی وجہ سے ہم نے جو ایک اسٹیٹ کے لیے وائٹل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایز اے سوسائٹی گرو کرنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایز اے پروونس یا ایز اے ریجن گرو کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان ساروں پہ بریک لگایا۔ اب گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی کا جو ایک مین مقصد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو ہم فائنینشلی امپاور کرتے ہیں۔ فائنینشلی امپاور کس طرح کریں؟ فائنینشلی امپاور اس طرح کرے کہ وہاں کے جو بزنسز ہیں، وہاں کے جو انڈسٹریز ہے، وہاں کے جو بزنس بیسکلی ایک ریونیو اپرچونیٹیز ہے، اس کو ہم ٹیپ کر لیں، یہ مین مقصد تھا۔ اور GBRA کو پروملگیٹ کرنے سے ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ٹیکس لگنا شروع ہو گیا ہے اور عوام نے اپنا انکم ٹیکس، اپنا آپ جتنے بھی ہمارے ٹیکسز ہے وہ شاید انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے، اس طرح کا نہیں تھا۔ GB کی اپنا ایک یونیک سٹیٹس ہے، ہم انکم ٹیکس اور جتنے بھی فیڈرل ٹیکسز ہے وہ ہم نہیں دے رہے، اور ہمیں نہیں دینا چاہیے جب تک ہم آئین کا آرٹیکل 1 میں ہم جب شامل نہیں ہوتے ہیں، NFC میں ہمیں شیئر نہیں ملتا ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم جب تک ایز اے ممبر شامل نہیں ہوتے ہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے اینی فیڈرل ٹیکسز۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ریجن کو ایک ٹیکس فری زون بنا کے رکھ دیں؟ ہم اپنے لیے کوئی لوکل ریونیو ہم جنریٹ نہ کریں، ہم وہ ٹیکسز بھی نہ لگائے جو ایک پروونس لگا سکتی ہے؟ دیکھو 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل کا ایک اپنا ایک لسٹ ہے جس پہ وہ ٹیکس لگا سکتی ہے، پروونس کا اپنا لسٹ ہے جس پہ وہ ٹیکس لگا سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم پروونس میں جو ہم ٹیکس لگا سکتے وہ ہم کریں؟ اور اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یار وہاں ایک انڈسٹری پھل پھول رہی ہے آپ کی ٹورزم، بٹ دا اسٹیٹ از گیٹنگ نتھنگ آؤٹ آف اٹ۔ عوام آدمی، ایک عام آدمی کتنے ٹائم ہوٹل کا کھانا کھاتا ہے، کتنے ٹائم وہ ایک بڑے ہوٹلوں میں وہ سٹے کرتا ہے جہاں پہ وہ 70,000، جہاں پہ وہ 80,000 کا رینٹ دیتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ ناٹ ایون 1%۔ میں گلگت میں بیٹھا ہوں، میں گن سکتا ہوں کہ میں کتنی مرتبہ کسی ہوٹل میں جا کے میں نے کھانا کھایا، میں نے زیادہ نہیں کھایا۔
وہ آپ کے آؤٹ سائڈرس ہوتے ہیں, آپ کے ٹریولرس ہوتے ہیں, آپ کے گلگت بلتستان کے پاکستان سے آئے ہوئے آپ کے مہمان ہوتے ہیں, وہ وہاں جا کے بیٹھتے. تو ہمارے لوگوں کو اس چیز سے کیوں مسئلہ ہے کہ اسٹیٹ 2-4 روپے وہاں سے کلیکٹ کریں. میں آپ کو دوسری ایگزامپل دیتا ہوں. گلگت بلتستان سے میں لاسٹ ویک میں آیا ہوں. بائی دا ٹائم میں اسلام آباد پہنچا, میں نے تقریباً کوئی 400 روپے ایز اے ٹیکس, ٹول ٹیکس روڈ پہ چلتے ہوئے میں نے دے دیا ہے. کیوں, کیا مسئلہ ہے کہ جب یہاں سے کوئی پیسنجر چلا جائے, وہ گلگت بلتستان کے جس ڈویژن میں انٹر ہو وہاں ٹول ٹیکس دیتے, وہاں کوئی انوائرمنٹل سیس دے, اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ پیسہ کدھر جائے گا؟ یہ آپ کے پروونس کے خزانے میں جمع ہوگا, اور وہ پروونس کدھر لے جانا ہے؟ اس نے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس مسئلہ ہوگا. ہم آج گندم کی سبسڈی کے لیے ہم یہاں پہ خوار نہیں ہوتے اگر ہمارے پاس یہ اپنا ایک پول موجود ہوتا جس کو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں. کون سے اداروں آپ کی جو پالیسیز کے اندر ہے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جو اس ٹیکس کے نیٹ میں آئیں گے جو آپ کی دیکھیں جی بی آر ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے جس طرح پہلے پوچھا تھا کہ یہ ہے کیا, گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی از بیسکلی اے ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, اس کا کام ہوگا یہ, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خزانے کی جو کلیکشن کی جو مین باڈی ہوگی وہ ہوگی جس طرح آپ کے پاس کشمیر ہے, سینٹرل بیورو آف ریونیو, آپ کے پاس دیگر پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے, سندھ ریونیو اتھارٹی ہے, بلوچستان ریونیو اتھارٹی ہے. یہ سارے پروونشل, آپ یہ سمجھیں کہ پروونشل کٹی ہے. یہاں وہ پیسہ جو پروونس کے اندر جمع ہوتا ہے وہ وہاں پہ خزانے میں جمع ہوگا. اب کشمیر کا میں نے ایگزامپل دیا تھا, پہلے بھی شاید دیا تھا, وہاں ان کا اس سال کا ٹارگیٹ تھا 30 بلین ایز اے ریونیو کلیکشن. دے کلیکٹڈ 33 بلین. آن دی ادر ہینڈ میں نے گلگت بلتستان میں نے دیکھا ہماری ریونیو نہیں ہے اس حوالے سے. ہم بڑے چیزوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا یہ پوٹینشیل ہے, لیکن ہم ان لاز کو مانتے ہی نہیں ہیں جن لاز کو یوز کر کے ہم یہ ریونیو اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ عمومی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان سے ریونیو آتا ہے جو عموماً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسٹم کے مد میں, ٹورزم کے مد میں, فارس منرل مائنز کے مد میں, واٹر, خاص کر واٹر کا بھی ایون ذکر کیا جاتا ہے, بلز کا, سیل ٹیکسز کے فارم میں ہم لوگ انڈائریکٹ ٹیکسز جو یہ سارا گلگت بلتستان سے کہتے ہیں ہم لوگ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. دیکھیں آپ ایٹ سورس جس کا ٹیکس کٹتا ہے, کنزیومر گڈ ہم خریدتے ہیں گلگت میں, وہ تو اسلام آباد کراچی میں آلریڈی ڈیڈکٹ ہوا ہو چکا ہے, دیٹس دیر. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں نا کچھ ایسے ٹیکسز کے حوالے سے. دیکھیں ایک بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے, ٹیکسز کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کی پولیٹیکل سٹیٹس کے حوالے سے, اور دنیا بھر میں اس طرح کے جو خطے جو گلگت بلتستان کے ڈائنامکس کے ساتھ ملتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو علم نہیں ہے. ہمارے کچھ جو ایک لوگ ہیں گلگت بلتستان میں, سب سے پہلے دیکھیں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان, جو گورنمنٹ آف پاکستان سوس ڈرائی پورٹ سے کلیکشن لے لیتی ہے جس کا مارجن رہتا ہے 1 بلین سے لے کے 2 بلین کے بیچ میں, 3 بلین کے بیچ میں. وہ کیوں لیتی ہے؟ وہ کسٹم ٹیکس ہے, فیڈرل کسٹم ٹیکس, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کلیکٹ کر سکتا ہے. اسی جگہ میں ہم سیلز ٹیکس آن گڈز ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ قانون موجود نہیں ہے. شاید ہم 2 بلین نہیں تو ہم 1 بلین یا 50 کروڑ ہم ضرور وہاں سے کلیکٹ کر سکتے تھے. وہ لا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہم انڈر واٹ لا وی ول آسک دا بزنس مین اوور دیئر ٹو پے ٹیکس. وہ مجھ سے پوچھے گا کہ کس لا کے تحت آپ مجھ سے پیسے لے رہے ہو, تو اس لا ایسے چیزوں کے لیے ہم نے جی بی آر اے بنایا تھا. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے, دیکھیں اب یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ یہ ہم تھوڑا سا پڑھنے کی وہ نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے. دنیا بھر میں سیٹلڈ لاز ہے, کسٹمری لاز ہے, انٹرنیشنل لا میں پراپر کوڈیفائی ہو چکا ہے کہ ایک اپر ریپیرین ہوتا ہے, ایک لور ریپیرین ہوتا ہے. اپر ریپیرین جو پانی کا نیچرل فلو جو ہوتا ہے نا, اس کو آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے ہو. وہ جو آپ چاہے وہ دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 دریائیں ہمیں انڈیا سے آتی ہے اس سائڈ سے, ہم کیا انڈیا کو بل ادا کرتے ہیں کوئی چیز کسی چیز کا؟ ہم انڈیا کو پیسے دیتے ہیں. تو اب ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی پہ رائلٹی دے دو, میرے بھائی پانی پہ رائلٹی آپ کو تب ملے گا جب ہمارا وہاں پہ ڈیم بنے گا, ڈیم سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوگی اور وہ نیشنل گرڈ کا حصہ بنے گا, تو تب گورنمنٹ آف پاکستان از باؤنڈ ٹو گیو یو واٹر یوسیج چارجز. جس کا مطلب یہ کہ جتنا پانی آپ کا استعمال ہوا ہے وہ اسی. کشمیر کا ایگزامپل یوز کرتے ہیں, کشمیر میں 3 ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں, اسی کے بیچ پہ دے آر ایبل ٹو کلیکٹ بلینز فرام دیر, اور دوسرے صوبے بھی کلیکٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. اس کو کہتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ.
وہ دوسرے صوبے اسی اس میں کرتے ہیں کہ ان کے ٹیریٹری میں یہ چیز بنی ہے, ان کا پانی استعمال ہو رہا ہے, تو اس مد میں دے رہا ہے. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کس مد میں کلیم کرے ابھی؟ ہاں بات تب بنے گی جب یہاں پہ فیوچر میں بڑے آپ کے ڈیمز بنے اور اس کے بعد آپ کو نہ مل رہی ہو. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا جو واٹر یوسیج چارجز ہے یہاں پہ پراپر کلیئر آپ کا ایک میکنزم موجود ہے کہ کس طرح ان کو کلیم کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے نا کچھ ہمیں اپنی نالج اس خطے کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کی یہ ضرورت ہے. ریونیو اتھارٹی میں جو مین بڑے ادارے ہیں جس طرح سے عمومی طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے, ایک تو آپ کی ہوٹل انڈسٹری آ گئی, ہاں ایسے ہی ہے, اور پھر جو ٹورزم کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ اس میں آ جائیں گے, اور اس کے علاوہ کون کون سے ریونیو میں کون سے ایسے اور جو بڑے لیول کے ٹائکون ہوں گے ان سے بھی ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں آئیڈیلی میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہر وہ ٹیکس لگنا چاہیے جو ایک پروونس لگا سکتا ہے. جس پروونس میں کے پی میں لگ رہا ہے, پنجاب میں لگ رہا ہے, جس قسم کا بھی ہے, اور اس کا ایک سوفسٹیکیٹڈ میکنزم ہونا چاہیے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے, اس کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کا وہ پرسنلی میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک کمپریہنسو سسٹم موجود ہونا چاہیے. اب آپ نے سیکٹرز کی بات کی, اب ساتھ ساتھ یہ کہ گلگت بلتستان ایک بیکورڈ علاقہ ہے, لوگوں کا سورس آف جو ریونیو ہے وہ کم ہے. اسی اس چیز کو ہم نے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ انڈسٹریز کو پرائیورٹائز کیا تھا. اس میں سب سے پہلے ٹورزم, جو کہ مین عام ہے گلگت بلتستان کی اکانومی کے حوالے سے. ہم ٹورزم سے شروع کرنا چاہ رہے تھے کہ یار یہ جو ہوٹلنگ کا انڈسٹری ہے اس سے ہم کچھ تو ریونیو کما لیں. سب سے سستی بجلی, پانی کے اوپر کوئی بل نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا لینڈ اتنا چیپ, اور ساتھ میں سروسز میں آپ ڈمپنگ گراؤنڈ بنتے جا رہا ہے, اس حوالے سے کوئی چیز نہیں. تو اس کو ہم نے کہا کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ یہ ہم اس کی طرف بہت جائیں. ضروری تھی. اس کے بعد ہم آئیں گے آپ کے مائن اینڈ منرلس کی طرف. ہم نے مائن اینڈ منرلس کو اتنا وہاں پہ ایک جو سمجھ لیں نا کہ پینٹس پہ ہم اپنے لیزز وغیرہ ہم دیتے تھے. گورنمنٹ کا جو ایک طریقہ کار بنتا تھا پرانے جس طرح تھے, ہم اس کو ریفائن کرنا چاہ رہے تھے. ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں کنسٹرکشن کے اتنے کام ہوتے ہیں, پی ایس ڈی پی کے اتنے پروجیکٹس ہیں. گلگت بلتستان میں ایک ٹھیکیدار جب کام کرتا ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو پیز زیرو. آن دی ادر ہینڈ وہی ٹھیکیدار یہاں پہ پاکستان میں کہیں پہ کام کرتا ہے تو وہ جو کنسرن گورنمنٹ ہے ہی از باؤنڈ ٹو پے 7% آف ہز ٹوٹل ارننگ. وہ جو 2% یا کچھ سم تھنگ دیتے ہیں وہ کس مد میں دیتے ہیں جو ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں جی پی پی وہ ڈبلیو اس کا وہ کسی ٹیکس کے مد میں نہیں ہے وہ میرے خیال سے. انجینئرز وہ کو ان جو کا کچھ شاید انجینئرس کا شاید ہو, اس حوالے سے مجھے علم نہیں ہے, میں ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اب ہمارے پاس گلگت میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں دے آر ورتھ بلینس پی ایس ڈی پی کا, اور اب پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہمارا گلگت بلتستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ گلگت بلتستان میں آ رہا ہے اور گلگت بلتستان میں ڈیسیجن ہوگا اس کے حوالے سے. یہ سی ایم صاحب کی ایک بڑی ایفرٹ کے بعد ہم پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو ہم نے کشمیر افیئر سے لے جا کے ہم نے ان کو گلگت میں بٹھا دیا. اب وہاں ایک ٹھیکیدار کی ارننگ ہوتی ہے, کیا ہی بات ہوگی کہ وہ اپنا 5% گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو دے دے. وہ جتنی پیمنٹ اس کو ملتی ہے وہ ایز اے فل لے کے چلا جاتا ہے. یار ہمارے گلگت بلتستان والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یار جو بندہ وہاں پہ آ کے کام کر کے اپنی ہمارے ریسورسز یوز کر کے ہمارا لیبر یوز کر کے وہ ایک اچھا پروفٹ مارجن رکھ کے وہ کام مکمل کرتا ہے, اور جب ہم ان کو ٹیکس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے سپورٹ میں ہمارے عوام سامنے یہ آ جاتا اتھارٹی ہے. کب تک بنا سکو یہ گے؟ بن گئی ہے عنقریب, اس کی عنقریب ایک کنسنسس ہم ڈیولپ کریں گے کہ ہم کس طرح سیکٹر وائز جائیں گے اور کس طرح ہم اس کو ٹیکس ایمبٹ میں لے آئیں گے. تو یہ ہوپ فلی یہ فار دا بگ بیٹر انٹرسٹ آف گلگت بلتستان اس کو نوٹیفائی کریں گے بہت جلد. ٹھیک. ناظرین ہمارے ڈسکشن کا سلسلہ یہاں جاری رہے گا, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین گلگت بلتستان افیئر پروگرام میں آج ہمارے ساتھ چیف منسٹر گلگت بلتستان کے کوآرڈینیٹر یاسر عباس موجود ہیں. اچھا یاسر, یہ گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوئے تھے جی پی آر اے جس کے اوپر ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, تو ان کا جو کہنا وہ یہ ہے کہ بھائی ایسا ٹیکس لگے گا جس سے جو ہے نا گلگت بلتستان میں لوگ بھوکے مر جائیں گے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جس ادارہ ہم بنا رہے ہیں,
تو یہ کیوں کنفیوژن کیوں ہوئی؟ یہ کیوں نہیں کمیونٹی کے ساتھ اس کے حوالے سے کوئی ڈبیٹ ہوا، کوئی سیمینارز کروائے کیوں نہیں گئے کہ پہلے ڈبیٹ کی جاتی، کوئی یونیورسٹیز کے اندر یا ایون کہ صحافیوں کو بلا کر اس پہ بات کی جاتی؟ یہ لوگوں کا اکثر یہ رائے ہے کہ وہ ہمیں بتایا نہیں کیا کہتے ہیں، اور یہ آف دا ریکارڈ کام ہو رہا ہے، پتہ نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے ان کو پرپوزل بنے آتے ہیں اور یہ اس کو اٹھا کر کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیں نا، کس چیز پہ ٹیکس لگی ہے ابھی تک؟ وہ میں ظاہری بات ہے پبلک کی ہاں جو دیکھیں، بات ہے جو وہ میں آپ سے میری کروں گا۔ انٹریکشن رہی ہے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں عوامی ایکشن کمیٹی میں، تاجر برادری میں، ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ بند کمروں میں ہمارے ساتھ ایگری کرتا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ یار دیکھیں گلگت بلتستان کو کے ڈائنامکس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ تو آپ بھی کوئی ویڈیو آڈیو لیک کر لیں؟ نہیں دیکھیں، خیر ہم اس طرح کے انیتھیکل چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن میں کہنے کا مطلب یہ کہ ایک نیریٹو کا پرابلم ہے۔ ایک نیریٹو کا پرابلم یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایک فری کلچر رہا ہے نا، ہر چیز ہمیں ایک کوڑوں بہت ہی ایک پینٹس پہ ہمیں مل جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو ایک اپروچ رہی ہے ایشوز کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا اوورلی سینسٹیو رہی ہے۔ اب میں گندم کی طرف آتا ہوں۔ گندم کی ایک سبسڈی ہے، اور میں یہ بھی چیز کلیئر کروں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اقوام متحدہ کے قراردادوں میں UNCIP کے ریزولوشن میں اس طرح کا ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کوئی ایسی ریزولوشن دکھائے جس میں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا ہوگا کہ آپ ان اشیاء پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ سبسڈی دے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ UNCIP کے ریزولوشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں وہ ریزولوشنز مجھے کوئی اگر میری اگر ایجوکیشن میں کمی ہے تو کوئی مجھے کریکٹ کروا دے آپ کے یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھی اس پہ بہت سارے چیزوں کے اوپر رائلٹی ملتی، اس طرح سے UNCIP کی نہیں دیکھیں، رائلٹی ڈفرینٹ چیز ہے، سبسڈی ڈفرینٹ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سبسڈی کے حوالے سے کوئی ایسا ایکسپریس آرڈر نہیں ہے گلگت بلتستان حکومت کو یا پاکستان کو، بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے کریکٹ کرے اگر میں بہت بڑی آپ نے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک افرمیٹیو ایکشن پلان ہے کہ گلگت بلتستان ایک بیکورڈ ایریا ہے، اور اس کی جو ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا لیوریج دینا ہے۔ گلگت پاکستان بھر میں سبسڈیز ہے، آپ کا میٹرو ہے، میٹرو میں لوگوں کو سبسڈی دی جاتی ہے، آپ کا انٹیریئر سندھ ہے، انٹیریئر سندھ کو گورنمنٹ کے اندر زیادہ نوکریاں دی جاتی ہے، آپ کا بلوچستان ہے، بلوچستان کا ایک اپلفٹمنٹ پروجیکٹ آیا تھا، یہ کوئی اقوام متحدہ نے نہیں کہا، یہ آپ کے اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک ڈیسیجن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر کچھ ایسے خطے موجود ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کی اپلفٹمنٹ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل ہمارا دیابر ڈویژن ہے، تانگیر ہے، دارل ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں اگر ٹیرفس میں کمی ہو، وہاں اگر لوگوں کی ایجوکیشن میں زیادہ سیٹیں ان کو ملے، ان کو اگر اکاموڈیشن زیادہ ملے، تو وہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان خطوں کو اوپر لا کے لے آنا جہاں پہ بیکورڈنس ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اب ہم آتے ہیں گلگت بلتستان میں ویٹ کرائسس کے حوالے سے۔ 8 ارب روپے کی سبسڈی ہے، 12 روپے میں گلگت بلتستان میں پر کے جی آٹا بکتا ہے، 12 روپے، اور ہمیں 40 kg کا جو آٹا ہوتا ہے وہ قریباً عنقریب 650 کے آس میں ملتا ہے۔ یہ ریٹ ہے پچھلے 10 سال سے ایسے ہی پوری دنیا میں۔ اس کے بعد جنگیں لڑی گئی ہے، اس کے بعد ممالک تباہ ہو گئے۔ ہم پاکستان جو ہے ایک تو انفارچونیٹلی امپورٹ اورینٹ وہ کنٹری ہے، تو ہمیں گندم بھی ہم باہر سے لے آتے ہیں۔ اب دنیا بھر میں ریٹس چینج ہو چکے ہیں، دنیا بھر میں جو ہے وہ جو ایک کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کا ایک پرابلم آیا، تو اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی ایک پرابلم آیا، ہمیں وہاں پہ اس کا امپیکٹ گلگت کے اندر ہو گیا۔ اب اسی کو ذہن میں رکھ کے گلگت بلتستان میں یہ تھا کہ ہم اس کو ٹارگیٹڈ کر لیں، ٹھیک ہے، کیوں گلگت بلتستان کا چیف سیکرٹری بھی سبسڈائزڈ آٹا لے لے اور ایک دیہڑی دار مزدور بھی لے لیں۔ ہمارا پلان تھا کہ ہم اس کو کسی طرح لمٹ کریں ان ڈیزرونگ لوگوں کے لیے، اور باقیوں کے لیے ہم تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں اور ریٹس ہم تھوڑا سا ان کو بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہم بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا سب سے بڑے جو بینیفیشریز ہے وہ آپ کے ہوٹلز اور مل مالکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوٹلز میں کون جاتے ہیں؟ گلگت بلتستان کے انہیبیٹنٹس تو زیادہ نہیں جاتے، میں نے تو کبھی گلگت کے اندر رہتے ہوئے کبھی اسٹے نہیں کیا، تو آپ یہ سمجھیں گلگت بلتستان کا سبسڈائزڈ آٹا پھر کدھر جاتا ہے؟ یہ تمام جتنے بھی آپ کے بڑے ادارے ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے، بلیک میں ہو یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ
اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گلگت بلتستان میں ہم ایک اس کو ٹارگیٹڈ کرنا چاہتے تھے اور اس کو بڑا ایک امپرووائز طریقے سے ہم اس کو گلگت بلتستان کے لیے ہم ایک آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان بینیفیشریز تک ان کو پہنچانا چاہتے ہیں جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں. اب میں آخری بات کرتا ہوں. اب گلگت بلتستان کا ایک فیڈرل کے ساتھ ڈپینڈنسی والا ریلیشن شپ ہے, تو ہمیں 8 ارب روپے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پہلے ہمارا کوٹا 16 لاکھ تھا, ناؤ اٹ ہیز بین ریڈیوس ٹو 13, ٹھیک ہے, جو ہمیں 7 ارب 16 لاکھ بوریاں تھیں یا 13 لاکھ بوریاں تھیں, ٹھیک, میٹرک ٹن, ٹھیک ہے, 16 لاکھ میٹرک ٹن. اب وہ آیا 13 لاکھ میٹرک ٹن کا, ٹھیک ہے. اب وہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں گندم کا کرائسس ہے, اس کی وجہ سے اب اس کا حل خالد خورشید صاحب نے بڑے محنت کر کے ہمارے گلگت بلتستان کے اپنے پیسے پہ اپنے کوٹے کی ہم یہاں پہ گندم خرید رہے ہیں, اپنے کوٹے کا گندم ہم اپنے پیسے پہ ہم خرید رہے ہیں, کیونکہ ود دا ایگزسٹنگ کاسٹ آف دا سبسڈی اٹس امپاسبل. فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ جب چینج ہوا اس کے بعد گلگت بلتستان آپ یہ سمجھ لیں کہ فائنینشلی جو ہے نا وہ اٹ ہیز بین کرپلڈ, کیونکہ ہمارا جو ایک بیسک اپروولز ہے, بیسک سینکشننگ ہے, اس کے بعد بیسک سبسڈی کے حوالے ریلیٹڈ جتنے بھی فائنینشیل ڈیسیجنس ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ رویہ اپنایا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں کی طرف سے, جس کی وجہ سے ہم فائنینشلی بڑا سفر کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ جتنے بھی ہماری ایلوکیشنس تھی, جتنے بھی دیگر ہمارے سبسڈی سے ریلیٹڈ باقی جب تمام تر جو ریکوائرڈ ہمارے فائنانسز تھی اس کے حوالے سے, فرسٹ دے آر ناٹ گیونگ, سیکنڈ اف دے آر گیونگ اٹس سلو, ٹھیک ہے. وہ آپ کا جو ایک بیسک اپروول کا طریقہ کار ہے, بیسک جو ایک آپ فیڈرل کے ساتھ انگیج کر کے جو چیزیں آپ لیتے ہو اس میں ہمیں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اچھا, ایک کلیئر کر لیں, ایک جو نقطہ ہے, گندم کی سٹارٹ میں بوریوں کی قیمت میں آتا تھا گلگت بلتستان میں, یعنی کہ اتنا اماؤنٹ میں سفیشینٹ اماؤنٹ میں 13 لاکھ میٹرک ٹن تھا یا 16 لاکھ وہ آپ کو دیا جاتا, وہ بعد میں یہ پیسوں کی مد میں کنورٹ کیا گیا, یہ کس گورنمنٹ میں اس کے حوالے سے؟ اس میں دیکھیں میں کوئی ایکوریٹ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ 20 لاکھ میٹرک ٹن سے 16 لاکھ میٹرک ٹن لے کی گئی ہے. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہمارے پاس 20 لاکھ میٹرک ٹن کا کوٹا نہیں تھا, ہمارے پاس 16 لاکھ میٹرک ٹن کا تھا, جو ابھی کم ہو کے 13 لاکھ میٹرک ٹن پہ آ گئی ہے. تو اب اوور دا پیریڈ انکریز ہونے کے بجائے دیکھیں گلگت کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے نا, نیڈس تو بڑھ رہے ہیں. یہ فیڈرل آپ کو پیسے دے رہی ہے یا آپ کو گندم دے رہی ہے؟ یہ کیونکہ یہ ابھی سی ایم صاحب بھی کہتے پیسے, اب پیسے دے رہی ہے تو ڈائریکٹلی بات ہے کہ آپ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی گندم کی بوریاں کم ہوتی جائیں گی. اب دیکھیں نا, اس میں کچھ ہمارے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں نا, ان کو ان چیزوں کا بھی سمجھ میں آنا چاہیے یار. کنزیومر پروڈکٹس جتنے بھی ہیں دنیا بھر میں, ان کے ریٹس 10 سال ایک ہی نہیں رہ سکتا, ممکن ہی نہیں, ٹھیک ہے. آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز جو آپ کو 2001 میں اسی پرائس میں مل رہی تھی اور آپ 2023 میں بھی آپ اس پہ ڈیمانڈ کریں. میں آج جا کے کسی سٹور میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ پانی کا بوٹل جو میں پی رہا ہوں یہ کیونکہ یہ 2001 میں اس کی پرائس یہ تھی تو آج آپ اسی پہ دے دیں. نہیں, تھوڑا سا کنزیومرزم کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے, ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں یہ الگ چیز ہے, لیکن دنیا کی ایک ریالٹی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہے اور اس کا امپیکٹ آئے گا. درست. اچھا, ایک بجلی کے حوالے سے معاہدہ ہوا تھا, پھر ٹائم کا آخر میں کمی ہوتی ہے, جو بجلی کا بھی ایگریمنٹ ہوا ایک برطانیہ کی کوئی کمپنی ہے جس کے ساتھ, تو یہ کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہوئی ہے کچھ, اس کے حوالے سے کیا ریٹ کے اوپر وہ لوگ بجلی بنائیں گے, کب سے یہ کام دیکھیں وہ آپ کی یوزول ٹیرف ریٹس ہے اسی پہ ہی آپ کو دیں گے. دیکھیں نا گلگت میں ہمارا وہاں ٹیرف ریٹ تو بڑا ڈفرینٹ ہے, دیکھیں نا جنریشنل کاسٹ جو گورنمنٹ کو پڑتی ہے عنقریب اف آئی ایم ناٹ رانگ, پرپوزل تو کوئی بنا ہوگا کچھ اسٹیمیٹ, اس میں جو ہے گلگت بلتستان ڈپارٹمنٹ جو ان کا جو ریٹ ہے نا وہ تقریباً کوئی 80 پہ تھا میرے خیال سے 70 ہے, مجھے اس کا ایکوریٹ وہ کیا کہتے ہیں ریٹ پتہ نہیں ہے, لیکن وہ عوام کو ہم بڑے سبسڈائزڈ اس میں بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. اب گلگت بلتستان میں جو ٹیرف وہ جو پر یونٹ کاسٹ ہے اٹس اینی ویئر بٹوین 3 to 7, ٹھیک ہے. عام سٹیزنس کے لیے یہ 3-4 ہے, پھر بزنسز وغیرہ کے لیے یہ 7 ہے. ون آف دا چیپسٹ الیکٹریسٹیز ان دا ورلڈ ان پاکستان, ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے یہ کیا کیونکہ ہماری ایک تو دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں خود بھی سوچنا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی ہمارے گورنمنٹس گزرے, مطلب یہ تو بیسکلی اٹس اے مومنٹ آف شیم فار دا انٹائر گلگت بلتستان کہ یار گلگت بلتستان ایک ہائیڈل ہب ہو کے, ہائیڈل ہیون ہو کے ہمارے پاس الیکٹریسٹی شارٹ فال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ پی 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 کی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھیں, دے ڈیڈنٹ ڈو اینی تھنگ. پی ایم این کی گورنمنٹ میں دیکھیں,
انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہمارے پاس دیکھیں نا, ایک تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہائیڈل پروجیکٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ بنے گی, ایک مہینے میں بنے گی یا کوئی سستی بنے گی. آپ کو ایک 1 میگا واٹس الیکٹریسٹی کے لیے آپ کو اربوں کے ایکسپنسز چاہیے, ٹھیک ہے, 1 میگا واٹ پاور اس کے لیے 55 سے 60 کروڑ روپے. ہاں, تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ کے پاس, ہمارے پاس یہی آپشن تھا. پچھلے سال ہم نے ڈیزل انجنس کو ہم نے لایا, ٹھیک ہے, ڈیل کے حوالے سے بہت سی بات ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو ایٹ لیسٹ 4 گھنٹے سرپلس وہ ملنا شروع ہوگی الیکٹریسٹی. اس کے بعد اب جو یہ کمپنی ہے ان کے ساتھ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوا. کتنے سال کا معاہدہ ہو رہا ہے یہ 15 ایئرس. آفٹر 15 ایئرس the resources of these companies will be the property of the government of کیا کہتے ہیں, گلگت بلتستان. اب یہ جو ہے نا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کی کیپیسٹی جو ہے نا جتنی ہے اس کو اسی چیز ان پہ لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری جنریشنل کیپیسٹی جو ایک جنریشنل کیپیسٹی ہماری 430 میگا واٹس کے قریب ہے, لیکن ہماری پروڈکشن جو ہے 130-140 ہے, ٹھیک ہے. آپ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں کہ جو انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, ہماری تقریباً 500 کے اراؤنڈ, اور ونٹرز میں وہ آ کے آپ کو 60 اور 70 اس پہ آ جاتا ہے, میگا واٹس پہ آ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اندر دیکھ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ایک پرفارمنس ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ چیف منسٹر صاحب نے سب سے پہلے پچھلے سال انہوں نے ڈیزل جنریٹر کا انیشیٹو لے لیا, اس سال انہوں نے آئی پی کمپنی کا لیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے پاور پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہے ان کو فاسٹ ٹریک کیا ہے, جس میں ہمارا نلتر شامل ہے, کرگا شامل ہے, اور بہت سے دیگر. اس دن اسکردو میں انہوں نے 1 میگا واٹ کی جو وہ ہے ان کو انوگریٹ بھی کر دیا. تو ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کیا ہے. جتنے بھی پاور پروجیکٹس ہیں گلگت بلتستان کے اندر جن کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے, تو ان کے حوالے سے ایک پش جاری ہے. تو عنقریب میں سمجھتا ہوں کہ ان دا نیکسٹ 1 ایئر ہم بہتری کی طرف ہی جائیں گے, اور وتھ ایونچوئل فوکس کی ہم گلگت بلتستان کو انرجی سفیشینٹ کر لیں. یہ جو ایگریمنٹ ابھی ہوا یہ کلیئر ہوا, اس کے اوپر کام ہوگا یا ابھی انڈر پروسیس؟ جی, اس پہ کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے ابھی. ہوپ فلی کیا نیکسٹ سیزن تک اس پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ بہتری. ایک جو بجلی کے جو ایشو ہے جس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پلاننگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کیا رول ادا کر رہی ہے کہ کوئی پالیسیز نہیں ہے؟ پاکستان میں بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, اگر ڈاؤن میں دیکھ لیں تو یہاں پر 1 گھنٹہ کہیں جاتے دوسرے گھنٹہ کا اس کے بدلے میں کسی اور کو آف کر لیتے. لیکن گلگت بلتستان میں ایک بڑا جو ہے نا وہ عجیب قسم کی وی آئی پیز کو 24/7 آتی ہے, عام کمیونٹی کو 7 دن 8 دن, کچھ محلوں میں تو شاید ایک دفعہ ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو مہینوں تک نہیں ہوتی. یہ اس کی نہیں دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ ایک ڈپارٹمنٹل انیفیشیز کو تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اندر سب ٹھیک ہے اور ایوری تھنگ از گوئنگ ویل, اس طرح نہیں ہے. ایشوز ہمارے ہیں. آپ نے اسپیشل لائنس کی بات کی, میں خود سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹلس ہوں گے, وائٹل آفیسز ہوں گے, جو ایک صوبے کو چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. دوسرا جو بڑا پرابلم ہے گلگت بلتستان میں الیکٹریسٹی تھیفٹ کا, ٹھیک ہے, لوگ بلات دیتے ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں دیتے, ٹھیک ہے. ہمارا جو ایک جتنا ڈپارٹمنٹ کو ہم پیسے دیتے ہیں اس کا ہم 10% بھی ہم ریکور نہیں کر پا رہے. ایک گھر میں 10 یہ ایک کلچر بن چکا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا, میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کئی سالوں سے وداؤٹ الیکٹریسٹی بل دیے ہوئے وہ لوگ کیا کہتے ہیں چلے آ رہے, لیکن ساتھ ساتھ پروٹیسٹ میں بھی سب سے آ گیا, ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایک کلچر ہے, کلچر آف لیونگ فری, کلچر آف ناٹ پیئنگ یور بلس, ٹھیک ہے, اس چیز کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے آپ کا گورنمنٹ کس طرح ایوالو ہوگا. گورنمنٹ ایٹ دی اینڈ ریلائنٹ ہے ریونیوز پہ. تو آپ بجلی آپ چاہتے کہ بجلی بھی ملے, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ میٹر ریڈر کو پورے اپنے گاؤں سے ہی بگاتے ہیں, پورے محلے سے آپ بگاتے ہیں کہ وہ وہاں آپ کو بل نہ تھمائے. تو اس طرح تو آپ کے ایشوز سولو نہیں ہوں گے. تو آپ تھوڑا سا اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کر لیں, تھوڑا سا ہمیں ہمارے عوام کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم تھوڑا سا غلط جا رہے ہیں, کس جگہ میں ہمیں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو دس از سم تھنگ, اس کلچر کو نا گلگت کے اندر چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کا جو ایک طریقہ کار ہے الیکٹریسٹی کے حوالے سے, اس میں تھوڑا سا ایک اپنے آپ کو امپروو کرے, سو دیٹ ریونیو ہوگی, اور ساتھ ساتھ پھر آپ کی الیکٹریسٹی پروڈکشن اور آپ کی الیکٹریسٹی کا جو ایشو ہے وہ دھیرے دھیرے حل ہوئے گا. ٹھیک, بہت شکریہ یاسر عباس صاحب. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی گلگت بلتستان گورنمنٹ نے کیا کچھ اچیومنٹ کی ہے, انہوں نے کیا اپنا رول ادا کیا ہے, ان کی جو 2 سال کا ٹینیور یا 1.5 سال کے اندر
کیا مسائل کا سامنا ہو اور گلگت بلتستان ابھی کس طرف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ مزید پروگرامات اور ڈسکشن ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.